Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. हम आज एक बार फिर से मोहतरम जाहिद खान साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं सवाल और जवाब की नशिस्त के लिए. आई मोहतरम जाहिद खान साहब, वेलकम एंड वेलकम टू एडमिन्स टीम एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप. खुदा का सलाम हो अमीर फैसल साहेब, मुगल उजाला साहिबा, दीगर प्योर डिस्कशन जो ये काम कर रहे हैं कि इंसानों की गाड़ी इंसानियत पे चढ़ा दें, बल्कि यूं कि आदमियत की गाड़ी इंसानियत की तरफ ले आए, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं. Regardless religion and culture and tradition, in the end we are all human beings. We are one family of God. तो जो लोग भी प्यासे हैं और भूखे हैं खुदा की मोहब्बत के लिए, आए इन सब बखेरों को पीछे करें और खुदा के हो जाएं, क्योंकि मौत के बाद रूह को उसकी मिल्लत की तरफ बुलाया जाता है. वो जहां से होती है वहां चली जाती है. हमारी मिल्लत जो है वो खुदा की जात है. तो मैं यहाँ आ गया हूँ, आप मुझे बताएं जब भी आप तैयार हैं. मोहतरम जाहिद खान साहब, कल भी आपकी और मुगल मैम की बातचीत चल रही थी, मैंने काफी सुनी थी और मैंने एक दो सवाल भी पुटअप किए थे. बहुत शॉर्ट भी क्वेश्चन समझ लीजिए और टू द पॉइंट भी समझ लीजिए कि जैसे कि आपकी जो टीचिंग्स हैं वो तो चलिए हैं ही कि शरीयतों को आप खत्म मानते हैं, नबूवत को कहते हैं कि बस अब वो सिलसिला शरीयत वगैरह का जो भी कुछ है सर वो तो हम समझ चुके हैं. तो क्या आपकी टीचिंग के अकॉर्डिंग हम बिल्कुल 100% ये मान लें कि जाहिद खान साहब बिल्कुल 100% के साथ ये बात कहते हैं कि जब आदमी मर जाएंगे, यहाँ पे इंतकाल हो जाएगा दुनिया में, तो एक रूहानी जिंदगी पक्का शुरू होगी और वहां पे सब कुछ जानकारी होगी कि हमारे कौन से रिश्तेदार या लविड वंश दुनिया में हैं, कौन से इंतकाल करके वहां आ रहे हैं, प्लस क्या दुख और सुख अगर उस फैमिली में चल रहा है जो कि दुनिया में है, क्या इन सब चीजों के रिगार्डिंग उस रूह को जो यहाँ से जा चुकी उसे जानकारी होती है सर? और इन सवालों के आप जवाब दे दीजिए. मोहतरम जाहिद खान साहब, ऑडियो स्लिप हो गई थी कि क्या रूहानी जो दुनिया में जा चुकी है रूह, उसे सब कुछ मालूमात होती है यहाँ की या नहीं? शुक्रिया, जज़ाकल्लाह. रूहानी दुख और सुख जो है वो अगवान में दुख होते हैं और नरवान में सुख मिलता है. तो हर रूह जो दुनिया की फिक्रों में अगवान में रहती है, उनके इर्द गिर्द भी बीवी होती है, बच्चे होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, लेकिन क्योंकि वो अगवान में होती है और नरवान में नहीं होती, तो ऐसी रूह हम तो डूबे हैं सनम, तुझको भी ले डूबेंगे. वो अपने बच्चों को, अपनी औलाद को भी अगवान में फंसा जाते हैं, यानी घूमते रहो. और नरवान ये है सच्ची मोहब्बत रूह की, कि जैसे बुद्ध ने कहा कि अब तू मुझे दोबारा इस जिस्म में खाकी में नहीं डालेगा दोबारा. इसे सुख कहा जाता है कि इस जिस्म में वापस तू मुझे अब नहीं लौटाएगा. तो जो सच्ची मोहब्बत के तलबगार हैं वो अगवानों से निकल के अपनी औलाद को, बच्चों को, अपनी मोहब्बत करने वालों को, उनको भी नरवान का सुख देते हैं, इस जिंदगी में भी और आखिरत की जिंदगी में. अब फर्क ये है, यहां तो इस अगवान में ये सब है आपके साथ. अगर ये अगवान ही लेके जाएंगे आप, यानी कि दुनियाओं की फिक्रें और रूह लेकर जाएगी, तो फिर ये
اور اغوان آ جائیں گے، یہ بچے بھی جدا ہو جائیں گے، یہ بیوی بھی، یہ رشتہ دار بھی اپنی اپنی دنیا میں پہنچیں گے جیسے ان کی روح کا حال ہوگا. تو وہاں پھر مسئلہ جو ہوگا، کیا آپ کے پاس وہ نروان کا نور ہے کہ نہیں؟ آپ کے پاس ہوگا تو آپ ان کی خبر لے لیں گے، کیوں وہاں تو بلین لائٹنگ ایئر کا سفر ہے نا. اگر آپ کے پاس بھی نہیں ہوگا، ان کے پاس بھی نہیں ہوگا، تو پھر وہی بات ہے کہ مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود. تو یہی ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ جب ان کے مرتے ہیں، وہ ادھر پیٹ رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو، یہ ادھر پیٹ رہے ہوتے ہیں، اور اندھوں کی طرح یہ بھی اندھے وہ بھی اندھے ہوتے ہیں. تو کہنے سے مراد کیا ہے؟ کہنے سے مراد یہ ہے کہ وہ عیسیٰ کا ایک ماننے والا جو تھا، اس نے کہا ذرا میں اپنے باپ کو دفن کر کے آتا ہوں، پھر چلوں گا تیرے ساتھ نروان کے راستے پہ، سکی راستے پر، اس کی اچھا اور منشا پر. اس نے کہا اپنے مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دو. مرے تو وہ ایک تھا، وہ ساروں جو دفن کرنے گئے تھے وہ بھی مردے تھے، کیونکہ وہ بھی سارے اغوان میں پھنسے ہوئے تھے. تو عیسیٰ کہہ رہے ہیں وہ جو ایک مرا تھا وہ بھی اغوان میں گیا، اور یہ دفن کر رہے ہیں یہ بھی مردے ہیں. تو اس سے سبق جو ملتا ہے، وہ اسی آنکھ دیکھ رہی تھی کہ ان کے پاس بھی نروان کا نور نہیں ہے. کہنے کو تو بہت ہے اگر کہنے پہ آئیں، اگر دکھ اغوان کے یہ ہیں پتہ چلے اور آپ کچھ کر نہ سکیں اور بے بس ہو جائیں، تو اس سے زیادہ تکلیف اور کیا ہو سکتی ہے اس دنیا میں بھی. اگر کوئی آپ کا بچہ لے جائے، آپ کو خبر ہو وہ زندہ ہے لیکن وہاں تک نہ پہنچ سکیں، تو اگر اور کہیں تو میں اور بتا دیتا ہوں. محترم زاہد خان صاحب، آپ نے تو آج ویسے بات شروع کر دی جیسے کوئی ہندو ودوان، ہندو اسکالر باتیں کر رہے ہو، اور ہندی کے ورڈز آپ نے یوز کر دیے. سر ہم لوگ بہت سمپل سچے سادے سے بندے ہیں. آپ سمپل سی چھوٹی سی آڈیو میں یہ بتا دیجئے کیا انہیں جو پریوار یہاں پہ ہے دنیا کا، اس کے دکھ اور سکھ کی اس مردے کو جو یہاں سے چلا گیا خبر ہوتی ہے یا نہیں؟ بس پلیز اتنا بتا دیجئے، وہ بھی اردو میں. شکریہ. ہائے ہائے، کوئی تیر آپ کے دل پہ نہیں لگتا. کبھی سکالر کہہ دیتے ہیں ہاں اس کو روح کو خبر ہوتی ہے، روح آپ آتما کہتے ہیں. تو جب وہ پہنچتی ہے تو اس کو خبریں ملتی رہتی ہیں، دوزخوں میں بھی، نرک میں بھی، درمیانی دنیا میں بھی، کہ کون کہاں پہ ہے. ہاں دکھ اور زیادہ یہ ہو جاتا ہے کہ مل نہیں سکتے. پھر کبھی کبھی ایک ایسی روح بھی ہوتی ہے جو نور پا لیتی ہے، ہاں وہ مل لیتی ہے دوسروں سے ان کی دنیا میں جا کے. لو اب اس سے زیادہ آسان اور کیا کہوں. تو خبر ملتی ہے، تھوڑا سا فاصلہ آ جاتا ہے موت میں، اس کے بعد خبریں ملتی ہیں. جیسے ریڈیو جو ہے، ہندوستان کا ریڈیو، اس کو جرمنی میں بھی سنا جا سکتا ہے، ان کا ٹی وی یہاں بھی دیکھا جا سکتا ہے، تو ان کو خبریں ملتی ہیں. اور ایک اور بات بتا دوں، جو ہی آنکھوں میں اور روح میں نور آتا ہے تو جو یہاں دنیا میں شخص ہے وہ اپنے رشتہ داروں سب کی دنیا دیکھ لیتا ہے کہ وہ اگر اب مریں تو کہاں پہنچیں گے، اور اپنا بھی ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے. یہ فرق ہے اندھا اور بینا ہونے میں. اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کا قرآن کہتا ہے اے اول الباب آنکھیں لے کے آؤ.
تو آنکھوں سے مراد روحانیت دنیا کو بھی دیکھنا ہے. اگر اگروال ہیں تو ہندو تعلیمات بھی یہی کہتی ہیں کہ نروان لیا تو تجھے یہیں سے سارا حال دکھا دیتے ہیں اور ساری خبریں یہیں سے دیکھ لے اپنی ان آنکھوں سے. لو جی، اب اس سے زیادہ بھی آسان نہیں کیا تو پھر میں معذور ہوں. میں آپ کے دل میں وہ بات نہیں ڈال سکا جو چاہتا تھا. اب فیصلہ آپ خود کر لیں. جی محترم زاہد خان صاحب، میرا خیال ہے فیصل بھائی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو شخص فوت ہو جاتا ہے، اگلی دنیا میں چلا جاتا ہے، کیا اسے وہاں یہ خبر ملتی رہتی ہے کہ اس دنیا میں اس کے عزیز رشتہ دار جو ہیں وہ کسی خوشی کی حالت میں ہیں یا غمی کی حالت میں ہیں، ان پر کیا گزر رہی ہے وغیرہ وغیرہ؟ جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے فیصل بھائی تو یہ سادہ سی بات پوچھنا چاہ رہے. یہ سادہ سی بات کا میں جواب دے چکا ہوں. دوزخ والوں کو پتا ہے کہ جو ان کے لوگ عالم برزخ میں ہیں وہ کس سکھ میں ہیں یا دکھ میں. جو درمیانی درجے کی دنیا ہے ان کو پتا ہے آگے والے کس سکھ میں ہیں یا ان پہ کیا بیت رہی ہے. سب کو سب کا پتہ ہوتا ہے. اگر اب بھی جواب نہ دے سکا تو پھر میں لکھ کر دوں گا وکیل کے ذریعے. تو کوشش تو بڑی کی ہے کہ سادہ الفاظوں میں اوپر بیان کرنے کی. تو اگر اب بھی کچھ پیاس ہے تو پھر شروع کر دیتے ہیں. جی وہ عالم برزخ والوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کے پسماندگان، ان کے رشتہ دار، عزیز ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے جو اس دنیا میں، اس فانی دنیا میں رہ گئے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، کیا مردے کی جو روح آگے پہنچی ہے اس کو ان کا کوئی حال چال پتہ چلتا ہے کہ نہیں؟ بلکہ میں تو سوچ رہا ہوں کہ مغل اجالا صاحبہ، امیر فیصل، یہ جو خاص لوگ ہیں ایک دن زوم پر آ کے لیکچر لے لیں اور سارے سوال و جواب کر لیں. تو میں نہیں اٹھوں گا اپنی کرسی سے جب تک آپ کی پیاس نہ بجھا دوں. اور یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. لے آئیں کوئی 8-10 بندے. جب آپ یہ کہہ دیں گے کہ ہاں جی اے نبی اللہ اب بات ساری سمجھ میں آ گئی ہے، تو پھر اپنی کرسی سے اٹھوں گا میں. لو جی، اس سے بڑھ کے میں اور آپ کو کیا پیشکش کر سکتا ہوں. خدا آپ پر عنایات کرے. اصل میں سر بات یہ ہو رہی کہ اگر وہاں جانے کے بعد بھی جب روحیں بن چکی وہ، انہیں بھی یہ سب معلومات ہے کہ فیملی یہاں دکھ میں ہے، سکھ میں ہے، اچھائی میں ہے، برائی میں ہے، تو صرف فرق کیا رہا؟ یہاں بھی دنیا داری میں جی رہے ہیں وہ کہ دکھ سکھ کے باتیں رکھاؤ، وہاں بھی اسی چیز میں رہیں گے، تو وہاں بھی مکتی نہیں ملی. اس کا مطلب تو ان چیزوں سے بے بہرا نہیں ہو پائے، بے فکر نہیں ہو پائے کہ چلو جی جو جس کا ساتھ ہے ہو گیا، ہمارا انجام تو ہو گیا، ہم آ چکے. اور یہ فکرات تو اس کا کیونکہ برائی کی پتہ چلے گی تو فکر تو انہیں بھی ہوگی نا سر. مطلب ایسا ہے کہ یہ ایسی پیاس نہیں ہوتی علم کی جو ایک ہی دن میں بجھ سکے. جس طرح ایک زندہ انسان کو ہر روز نیا تازہ کھانا اور پانی چاہیے ہوتا ہے، تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک ہی دن پورے مہینے کا کھا لے یا پوری زندگی کا کھا لے. تو یہ نہیں ایسا ہوتا. ہر روز اس کے ذہن میں نئے سوال، نئی باتیں پیدا ہوتی رہتی ہیں، اور اس کو نئے طور سے روحانی غذا کی بھی بالکل اسی طرح ضرورت ہوتی ہے جس طرح باڈی کو ہر روز جسمانی غذا کی ضرورت ہوتی ہے. میرا یہ خیال ہے. محترم زاہد خان صاحب، ایک ٹائم تھا کہ مجھے گروپ کریٹ نہیں کرنا آتا تھا. پھر گروپ کریٹ ہوا، لگ بھگ آج کل 240 250 260 ممبر رہتے ہیں سر. تو ابھی تو ہم اسی میں کمفرٹیبل ہیں. انشاءاللہ جتنے بھی سیشنز میں آپ جواب دے سکیں گے ویلکم ہیں. میں نے 1-2 بار کوشش کی، زوم پہ کسی نے بلایا، ہمیں کس سے رابطہ نہیں. ہم تو گاؤں کے بنتے ہیں نا سر، سمپل سیدھے سے. بس اتنا واٹس ایپ سیکھ لیا تو انشاءاللہ یہی آپ سے تعلیم لیتے رہیں گے. فرق یہ ہے امیر فیصل صاحب اور مغل اجالا صاحبہ کہ جب ان کو وہ جو دکھ میں ہیں، وہ جو گھوم رہے ہیں،
اندھیروں میں وہ ہائے ہائے کرتے ہیں جب اپنوں میں سے ایک روح کو دیکھتے ہیں کہ وہ آگے سکھ کے اندر اس پہ کیا کیا انعامات ہو رہے ہیں. تو وہاں پھر اس کی روح کی تڑپتی ہے کاش میں بھی کسی اچھی دنیا میں جاؤں. تو فرق تو آ گیا, وہ اس دنیا کو اس دنیا کے ساتھ نہ ملائے نا آپ. یہ فکروں کی دنیا ہے, وہ نجات کی دنیا ہے. فکروں کو ان کے لیے ہیں جو یہاں سے لے کے گئے ہیں یہ دنیا کی فکریں. تو پھر ان پہ تڑپ ہوتی ہے, پھر وہ چاہتی ہے اگر وہ اتنا یہاں چاہتی تو معاملہ حل نہ ہو جاتا. تو وہاں بھی حل ہے لیکن وقت بہت زیادہ لگ جاتا ہے. تو اس سوال کا ایک جواب یہ بھی ہے. پھر اوپر والی یا تو آپ نے آڈیو سنی نہیں, پھر سنے ذرا جب تھوڑا سا وقت ملے کہ وہ جو ہیں وہاں جا کے دیکھیں گے. یہاں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے ہر حال, بس یہ آنکھوں کا نور اور روح کا نور جتنا ہوگا وہ سب چیزیں اس دنیا میں ہی ظاہر ہو جاتی ہیں. جی محترم, بہت ہی مؤدبانہ طریقے سے عرض کرتی ہوں کہ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ یہاں ہمارے سوال جواب سیشن کے دوران بھی روحانی دنیا میں ہی پرواز کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے اگر ہم اس دنیا کے بارے میں کوئی کوشچن پوچھ لیں تو وہ شاید آپ کو نوٹس میں ہی نہیں آتا, کیونکہ آپ کا موسٹلی ٹائم جو ہے وہ روحانی دنیا میں گزرتا ہے. اس فانی دنیا سے آپ بالکل آزاد ہو چکے. مغل اجالا صاحبہ بھی امیر فیصل صاحب کی طرح دنیا کی پیاس کھانے کو آخرت کی پیاس اور کھانا سمجھ کے بیٹھ گئی. خدا کی ذات یہ کہتی ہے جب میں اپنے ہاتھ سے ایک دفعہ پلا دوں تو ہمیشہ پھر پیاس نہیں رہے گی, اور اپنے ہاتھ سے کھلا دوں تو وصل مل جائے گا. تو ان کھانے دنیا کے کھانوں کی مثال وہاں نہ دے. تو ہاں یہ ہے کہ پھر وہ کھلاتا اور پلاتا رہتا ہے جب تک کوئی روح مائل رہے اس طرف, تو پھر وہ آگے ہی آگے جاتی رہتی ہے. یعنی کہ کہیں پہ سوا ہے, کہیں پہ نہر ہے, کہیں پہ دریا ہے. وہ کیا اقبال کا شعر تھا, دریا مل جائے تو سمندر کو تلاش کر. تو پھر یہ معرفت الہی کی پیاسے پھر اور چڑھتی ہیں. تو اچھا اب وہ سنتا ہوں کیا کہا امیر فیصل صاحب. آج آپ مذاق کے ماحول میں ہیں. بہرحال اگر اوپر سے گزر جائے تو ذرا دوبارہ پوچھیں, کیونکہ ایک ہی قدم ادھر ہے, ایک قدم یہاں ہے ابھی. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر سوال میں کوئی پیاس رہے گی دوبارہ پوچھ لیں. تو ہوا یہ کہ ایک ہی وقت میں آپ کے بھی اور ایک ہی وقت میں امیر فیصل صاحب کے سوال آ رہے تھے, تو وہ تھوڑی سی پیچھے آگے پیچھے ہو گئی بات. اچھا, تو میں نے ان کا سوال بھی سن لیا, جواب دے دیا ہے. تو دیکھتے ہیں آگے کیا سوال ہے. جی محترم, ہمیں یہ معرفت الہی کی پیاس ہی ہے تو آپ کو ہر روز زحمت دیتے ہیں اور آپ کو بلاتے ہیں اور تازہ ترین روحانی معارف جو ہیں وہ سننا چاہتے ہیں. اب آپ چاہتے ہیں کہ زوم میٹنگ میں بلا کے ایک ہی دن ہمیں عمر بھر کا کھانا کھلا کے فارغ کر دیں, روحانی غذا کھلا کے. تو وہ میرا خیال ہے کہ اس سے شاید ہم تو کچھ مستفید ہو جائیں, لیکن باقی لوگ جو اس گروپ کے ہیں ممبران, جو جن کو تازہ بتازہ روحانی معاہدہ ملتا ہے, پھر ان کا کیا بنے گا؟ میں آپ کو نہر اور دریا بنا دوں گا اور آپ ان کے لیے پھر کبھی نہر, کبھی سوا, کبھی دریا بن جائیں گے, اور ساری عمر
جو سیکھا ہے وہ بتاتے رہیں گے آپ. تو میں تو چاہتا ہوں یہ جتنے بھی زوم پر لوگ آتے ہیں انہیں ایک ہی دن میں نبی بنا دوں. اور کئیوں کے ساتھ تو یہ واقعہ ہو گیا ہے. اگر آپ کہیں تو آج رات کا ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں کہ مجھ پہ کیا بیتی جب میں یہ جنگل میں رو رہا تھا اور خدا کا نور مجھے کہاں لے کے گیا. جی جی محترم، ضرور بیان کریں رات کا واقعہ جب آپ جنگل میں رو رہے تھے، کیونکہ اس طرح کے جو لائیو واقعات ہوتے ہیں اس سے تو ہماری دلچسپی بہت زیادہ ہے. میں خدا کو کہہ رہا تھا کہ 50 سال کے اس سفر میں ایسے لوگ بھی آئے پر ہم وہ چھوڑ گئے، پرانی دنیا میں چلے گئے کہ پریت کیے یہ دکھ ہوئے، نگر نگر میں ڈھنڈورا کرتی پریت نہ کریے کھوئے. تو خدا کوئی ایک ایسا، اگر تو مجھے نہیں ملتا میں برداشت کر لیتا ہوں، میں اپنا مشن چلاتا رہوں گا، لیکن ان کو ملے جو نئے نئے آتے ہیں اور جو ہمارے ممبر ہیں یورپ میں جو بھی ہے ان کو مل لے. کیونکہ ہم نے تو یہ مل کے دیکھ لیا، جان لیا، اب یہ گلاس پانی سے لبالب بھرا گیا. تو نور مجھے لے کے چلا، خدا کے حضور بٹھایا تو میں وہاں بھی رو رہا تھا. تو میں بندی کر رہا تھا کہ اے خدا، یہ جو لوگ بے صبرے ہیں جو آتے ہیں کہ اب تو گرا ہائے اللہ، جب تو ان کو نہیں ملتا 1 سال 2 سال 3 سال تو پھر ان کو گمان گزرتا ہے، پھر یہ نہ جانے کیا کیا خیال کرتے ہیں اور پھر اپنی پرانی دنیا میں چلے جاتے ہیں. کوئی ہوگا جو آخری سانس تک چلے اور اس محبت کے لیے زندگی دے دے. تو جب میں رویا خدا کے حضور بیٹھ کے تو خدا نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ میں نے اس رستے کو اتنا آسان کر دیا ہے، اس جنتوں کے کوئی دروازے نہیں ہیں، یہ کھلے ہوئے ہیں. جب تو کوئی روح جس کی زندگی کا حاصل میں ہو جاتا ہوں وہ جب چاہے یہاں پہ آ کے مل لیتی ہے. پھر خدا نے کہا دیکھ نئے ممبر آئے اور وہ خدا سے مل لیتے ہیں، تو نے جو رستہ تیار کیا تیرے طفیل، تو میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اگر محبت کا حاصل یہ ہے کہ انسان کی سوچ جو ہے وہ خدا کی خاص فکر بن جائے اور شعور، یعنی اس سے سکھ پالے، سکون، تو فرشتے اور دوسری مخلوقات آتی ہیں ان کو لینے کے لیے، ان کو سکھانے کے لیے، صبح شام رزق دینے کے لیے، ان کو معرفت الہی کی رہنمائی کرنے کے لیے. تو خدا کہہ یہ رہا تھا میری نگاہ 24 گھنٹے دل پر ہے، جو ہی کوئی اس کی زندگی کا خلاصہ میں ہوں اور وہ خالی کر دیتا ہے اپنے گھر کو، باغ عدن کو، دل کے، تو میں تو ہمیشہ تیار ہوں، مائلے پر کرم ہوں اس دل میں رہنے. پھر خدا نے کہا جو میں نے اپنا کلام، اپنا دل کا حال تیری کتابوں میں بیان کیا ہے، کوئی تجھ سے ملے یا نہ ملے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. لیکن ایسا ہوا کہ یہ کلام جو ہے یہ خدا کے دل سے نکلا ہے اور اپنے دل کا حال بیان کر رہا ہے خدا غم میں. تو کوئی ساؤتھ افریقہ میں ہو یا ہو وہ کوئی فلپین میں ہمارے ماننے والا، یا کوئی کہیں بھی ہو، اسے میری ضرورت نہیں ہے. وہ اس جو دل کے راز الہی خدا کھول رہا ہے، اگر اس کی زندگی کا حاصل میں ہوں تو میں اس کو مل جاؤں گا. تو پھر مجھے سکون ملا کہ اب نہیں تو آگے تھوڑی سی جا کے
جب برائی کی دنیا کم ہوگی تو وہ آسانی سے ملے گا، یا پھر ہم میں سے کوئی ایک ایسا ہو جائے کہ یہ ٹھان لے کہ یہ سفر میں خدا پہ ختم کرنا چاہتا ہوں، تو وہ تو ہمیشہ اس کے دروازے بھی کھلے ہیں، اس کی راہیں بھی کھلی ہیں، اس نے روح کو وہ نور بھی دے دیتا ہے کہ خود ہی آ کے مجھے مل لے کوہ مکا کے اندر۔ اب دیکھیں نا، ہمارے کئی ہزار ممبر ہیں، ان کو الا ماشاءاللہ سب کو کچھ نہ کچھ مشاہدات کی دنیا سے حصہ ملا ہے، اور یا یہ ہمارے 17 نبی ہیں، ان کو میں نے خدا سے ملا دیا، ان کی راہیں روشن ہیں، اب یہ مجھے پیار سے یاد کر لیں تو ان کی مہربانی ہوگی، لیکن ان کی منزل پہ اب انہیں کسی مسیح نبی کی ضرورت نہیں ہوگی، اور اگر یہ خدا کی اچھا کے لیے، منشا کے لیے کچھ کریں تو یہ خدا چاہتا ہے ذمہ داری۔ تو کہنے سے مراد یہ ہے، میرا کام جو ہے آپ کو وہاں تک لے جانا ہے جہاں آپ کو نہ کسی غلام، نہ کسی مجدد یا کسی نبی یا مسیح کی ضرورت نہ پڑے، پھر آپ کا سفر ہوتا رہے گا۔ اسے کہتے ہیں نیا آسمان نئی زمین۔ محترم زاہد خان صاحب، اس ریگارڈنگ ایک آخری سوال سمجھ لیجیے اس ٹاپک پہ، پھر ہم نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں۔ سر، جیسے میں امیر فیصل ہوں اور خدا کے فضل و کرم سے ابھی دنیا میں ہوں، زندہ ہوں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ میرے پیرنٹس یعنی کہ میرے مدر اور میرے فادر انتقال فرما چکے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ روحانی دنیا میں چلے گئے ہیں، تو کیا انہیں یہ معلومات ہے کہ خدا نخواستہ میں آج کل پریشانی میں ہوں، یا یہ کہ میرا کاروبار بہت اچھا جا رہا ہے، یا یہ کہ میری شادی ہو چکی ہے، یا یہ کہ میرے بچے ہیں، اور ہم لوگ کس حالات میں ہیں، اچھے میں برے میں؟ تو کیا یہ ساری جانکاری میرے ان پیرنٹس کو ہے یا نہیں جو کہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور کیا وہ سکھ اور دکھ محسوس کرتے ہیں میری خوشی سے یا میرے دکھ سے؟ بتائیں، شکریہ۔ جی محترم زاہد خان صاحب، یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف میں نے اشارہ دے دیا کہ کیا ان کو یہ جانکاری مل چکی ہے کہ میں نے دھرم چینج کیا ہے، مذہب چینج کیا ہے؟ ان باتوں کی جانکاری کیا میرے پیرنٹس کو ملی یا نہیں؟ بتائیں، شکریہ۔ جو آپ کے والدین رشتہ دار جا چکے ہیں اور ان کے پاس نور نہیں ہے، ان کو آپ کی خبر نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ جب آپ مر کے جائیں گے روح کی دنیا میں، تو پھر ان پہ خبریں عیاں ہوں گی کہ آپ کس دنیا میں ہیں اور آپ کا انجام کیا ہوا۔ ہاں، اس کے برعکس اگر آپ کے ماں باپ یا رشتہ داروں میں کسی روح کے پاس نور ہے تو اس کو سب خبر ہے۔ جتنا زیادہ نور ہوگا وہاں سے بھی اس کو خبر لگ جاتی ہے، اور اس کو موقع ملتا ہے اس دنیا میں بھی آنے کا۔ وہ آپ کے ارد گرد بھی گھومتی ہے، آپ کو روح کی دنیا کا بتانا بھی چاہتی ہے کہ اے امیر، روح کی دنیا کا بھی امیر بن، اس دنیا کا نہیں۔ وہ آپ کے ارد گرد گھوم کر بتانا بھی چاہتی ہے، لیکن کیونکہ آپ کی آنکھیں بند ہیں، یعنی کہ روحانی اندھے ہیں، تو آپ نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن اگر فرض کریں آپ کے پاس بھی نور آ جائے، تو وہ جو آپ کے رشتے داروں میں سے کوئی روح ہوگی جو روح کی دنیا سے آئی ہے، تو وہ سب کام بھی سن لیں گے آپ۔ وہ دنیا میں بھی آتی ہے اور دیکھتی ہے، پھر چلی جاتی ہے، اور آپ اس کے پیغام کو بھی سن لیں گے، اس سے ہم کلام بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سب نور کا چکر ہے۔ اگر میرے پہلے جواب میں کوئی پیاس رہ گئی ہے تو پھر بتا دیتا ہوں کہ اگر رشتہ داروں، ماں باپ میں سے کسی کے پاس بھی نور نہیں ہے اور روح خالی ہے، تو انہیں جب خبر ہوگی جب وہاں پر پہنچیں گے آپ، کیونکہ وہاں پہ روح کی دنیا، اس دنیا سے آپ کا ناطہ کٹ جائے گا، پھر آپ کے انجام کی خبر بھی ہو جائے گی آپ کہاں پہ ہیں۔ لیکن اگر ان میں سے کسی کے پاس نور ہے تو ان کو فرشتے موقع دے دیتے ہیں، وہ یہاں دنیا میں بھی کچھ وقت کے لیے آتی ہے،
اور وہ دیکھ لیتی ہے آپ سکھ میں ہیں، کیا کاروبار ہے، کیسی شادی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ذمہ داری کے ساتھ آتی ہے. وہ آپ کے پاس پیغام یہ دینا چاہتی ہے کہ یہ زندگی محدود ہے، لیکن آپ اس کے پیغام کو نہیں سمجھ سکتے، اس کی آواز کو نہیں سمجھ سکتے، اسے دیکھ نہیں سکتے. اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ کی روحانی آنکھیں نہیں کھلی. تو اگر آپ کی بھی کھلی ہوں گی تو آپ اس کو دیکھ لیں گے، اہلاً سہلاً کر لیں گے، اس سے ملاقات کر لیں گے. اور پھر یہی نہیں، آپ پھر وہاں جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو آگے رشتہ دار ماں باپ ہیں ان کا کیا حال ہے. پھر بتا رہا ہوں کہ یہ صرف نور پہ جا کر یہ بات ختم ہو جاتی ہے. جی محترم، آپ نے بہت اچھا جواب دیا. میرا خیال ہے اب ساری بات بالکل کلیئر ہو گئی ہوگی فیصل بھائی کے لیے. اور یہ بھی ہے کہ وہاں پہ جس طرح میرا مطلب جب تک نور نہ ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی کمیونیکیشن وغیرہ نہیں ہو سکتی. جیسے یہاں ہمارے پاس اگر انٹرنیٹ کا پیکج نہ ہو تو پھر ہم نہیں بیرونی دنیا سے کوئی بھی رابطہ کر سکتے، نہ فیس بک پہ جا سکتے ہیں، نہ یوٹیوب پہ جا سکتے ہیں. تو بس پھر یہ پیکج ضروری ہے. تو اسی طرح نور کا ہونا ضروری ہے اگر اس دنیا کے ساتھ کچھ کمیونیکیشن کرنی. محترم زاہد خان صاحب، ایک ممبر کا سوال آیا ہے کہ زاہد خان صاحب سے پوچھیں کہ کیا آپ پوشیدہ چیزوں کو جانتے ہیں یا غیب تک رسائی رکھتے ہیں؟ بتائیں، شکریہ. تو آئیں پھر let this world behind you and let have this moment the value of time and let have change our steering toward this creator who give the light. روشنی میں ہی سب کچھ ہے، محبت بھی ہے، شناخت بھی ہے، قدر و قیمت بھی ہے. اس کی قدر و قیمت کا احساس نور سے ہی ہے. تو میں یہاں پہ کہوں گا جو بھی لوگ سن رہے ہیں، مہربانی کر کے مجھے بلا دیں ذرا میری کتابوں کو پڑھنے ایک دفعہ، تاکہ وہ زندگی کا حاصل آپ کا بھی ہو جائے. پناہ مانگتا ہوں اس خدا ایشور کی کہ مجھے غیب کا علم ہو. مجھے غیب کا علم ہرگز نہیں ہے. جو وہ دکھاتا ہے بس اتنا ہی میں بتا سکتا ہوں، اور جو وہ اپنا پتہ بتاتا ہے مشاہدات الہی میں یا سفر کرا کے میں وہی بیان کرتا ہوں. اس سے زیادہ میری پہنچ نہیں ہے. تو غیب کا علم نہ تو مجھے ہے نہ کسی اور نبی کو ہے. عیسیٰ سے جب قیامت کا پوچھا گیا تو اس نے کہا نہ فرشتوں کو علم ہے اور نہ بیٹے کو علم ہے، اس کا علم ایک خدا کی ذات کو ہے. ہاں اگر وہ بتا دے تو پھر میں بتا سکتا ہوں، نہ بتائے تو پھر میں بھی بشر ہوں. ہاں محترم زاہد خان صاحب، آپ سے ہم لوگ سوال تو پوچھتے ہی ہیں، بٹ یہ بھی ایک سچی بات ہے کہ ہم آپ سے بہت فرینکلی پوچھ لیتے ہیں، اور جو بھی سوالات آتے ہیں ہمارے منوں میں دل میں آئے یا ممبرس کے آئیں تو ہم آپ سے فرینکلی اس سے ڈسکشن کر لیتے ہیں. یہ بھی سننے اور سمجھنے میں آیا ہے کہ جو بھی نبی پہلے بھی ہو کر گزرے ہیں تو لوگ مشوروں کے لیے ان کے پاس آتے تھے. اور ہمارے پیور ڈسکشن گروپ میں ینگ جنریشن کے ممبرس بھی کافی ہیں. تو میں کلیکٹیولی ان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے ایک سوال کرتا ہوں سر، کہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے دنیا میں کہ جب ینگ جنریشنز ہوتی ہیں اور ان کے شادی وغیرہ کا ٹائم آتا ہے تو ان کو اتنا تو احساس ہو جاتا ہے کہ خدا نخواستہ جس کو یہ مردانہ طاقت کہتے ہیں اس میں کوئی کمی تو نہیں ہے. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو ذرا سا بھی احساس ہوگا تو وہ شادی اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک کہ وہ اس کا علاج کر لے، یا یہ کہ اس بات کے لیے کمفرٹیبل نہ ہو جائے کہ اب ایسی کوئی کمی نہیں ہے. تو پہلا سوال تو آپ سے یہ ہے کہ کیا اگر ہمیں لگے خدا نخواستہ کہ مردانہ قوت میں کوئی کمی ہے تو ہمیں شادی کرنی چاہیے، یا یہ کہ پوسٹ پون رکھنی چاہیے کہ جب تک ہم سیٹسفائیڈ نہ ہو جائیں اپنے آپ سے؟ بتائیں، شکریہ. شادی سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ مردانگی دکھائیں آپ کھاڑے میں عورت کے ساتھ، وہ جسے ہم کہتے ہیں جنسی تعلق. شادی سے مراد کچھ اور بھی انس اور الفتیں ہیں.
دیکھ کر پیار ہونا، ایک ہم نشی مل جانا، اور اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. ورنہ غلام احمد قادیان کہ وہ جو تھے ساتھ میں ہوتے تھے ان کا آپ کو جب پتا ہے کہ آپ نامرد ہے، یعنی کہ آپ میں وہ چیز نہیں ہے، تو آپ کیوں جا رہے ہیں وہاں شادی کرنے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے جہاں خدا لے کے جاتا ہے میں جاتا ہوں. تو وہ غلام احمد قادیان نے جو شادی کر رہے تھے اس میں کچھ اور احساس ہے جو وہ نہیں پا سکے دوسری بیویوں میں. چاہتے تھے وہ محبت، وہ اندر کا حال بیان کر دینا. تو اس شادی میں صرف جنسی نما کوئی چیز نہیں ہے، اس میں اور بھی الفت کے حقائق اور محبتیں آتی ہیں. تو نامردی سے مراد یہ ہے کہ آپ شادی نہ کریں آپ، بلکہ وہ گانے والے جو ہیں وہ بس کا جواب دے جاتے ہیں پرانے گانوں میں. ایک تیرا پیار مجھ کو دو جہاں سے پیارا ہے، تو جو ہے تو یہ سب سہارا ہے. کیا کرے کیا کہتے ہیں وہ، کیا کرے گا سنسار جب تیرا پیار ہمارا ہے. تو یہ بات پھر بہت آگے چلی جاتی ہے. رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے. تو اس میں صرف سیکس نہیں ہوتا، پہلے جاں پھر جانے جانا، پھر جانے جانا ہو گئے. تو ایک غم گزار مل جائے اس زندگی کے اندر کہ جس سے اپنا حال بیان کیا جا سکے، جس سے اپنے دکھ سکھ بیان کیے جا سکے. تو شادی میں اور بہت سی بھی چیزیں آتی ہیں. تو امید ہے میں نے جواب دے دیا ہوگا. تو مراد یہ ہوتی ہے، شادی سے مراد بندھن، ہم سفر میرے ہم سفر. تو فرشتے جو ہیں وہ شادیاں نہیں کرتے، لیکن ان کا جو پارٹنرشپ ہے وہ بھی اسی قسم کی ہے کچھ وقت کے. محترم زاہد خان صاحب، آپ نے بالکل پرفیکٹ باتیں کی ہیں، اور ایک پوائنٹ یا کوما بھی لگانے کی کوئی گنجائش ہے نہیں سر. بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ ہم سفر تو وہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کے خوشی ہو، جس کو سامنے دیکھ کے آپ کو خوشی ہو رہی ہے، جس کے ذرا سے دکھ سے آپ کو دکھ ہو، ذرا سی اس کی خوشی چہرے پہ دیکھیں تو آپ کو خوشی ہو، اور اپنے راز کی باتیں آپ کر سکیں اور اس کی سن سکیں. سر سب کچھ میں کہہ سکتا ہوں کہ امنا و صدقنا. بٹ پرانے ہسٹری میں بھی یہ باتیں سنی گئی ہیں، آج بھی سننے میں آتی ہیں، اور پریکٹیکلی دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ یہ سب چیزیں مان لیجیے موجود ہے، بٹ سیکسول معاملہ نہیں بنتا ہے اس کپل کا، اس پیئر کا. تو کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ وہ لڑکی جو کہ دلہن بن کے آئی ہے اسے آپ یہ سب کچھ تو دیں کہ بٹ یہ والا سیٹسفیکشن نہ دے سکیں، تو کیا وہ پیئر چلے گا؟ یہ گاڑی چلنے والی ہے، کیونکہ نہ ان کے اپنے ریلیشنز بن پا رہے ہیں، نہ ظاہر سی بات ہے اولاد ہوگی. تو کیا ایسا رشتہ چلتا ہے یا نہیں؟ بتائیں. شکریہ. اس میں پھر یہ ہوگا امیر فیصل صاحب کہ آپ اپنے دل کو، اپنی محبت کو نچھاور کر دیں گے، اور سب باتوں کے باوجود وہ اس کی کمی محسوس کرتی ہے کہ آپ اس کے سیکس نہیں دے سکتے. تو پھر اس پہ منحصر ہے، وہ آپ کو چھوڑ کے چلی جائے گی. تو پھر وہ آپ کا پرندہ نہیں تھا. آپ کا پرندہ وہ ہوگا جو آپ کے ہاتھ سے نکل کر درخت پر بیٹھے اور آپ اسے پکاریں تو وہ پھر آ جائے. تو جو چلا گیا وہ چلا گیا. تو زندگی ایک سفر ہے، آپ ڈھونڈتے رہیں گے اور کہیں نہ کہیں کوئی ایسا ہم سفر مل جائے گا جو آپ کی طرح، اگر آپ میں مردانہ قوت نہیں ہے، آپ کی طرح کچھ اور چیزوں کا پیاسا اور بھوکا تھا، اس محبت کا، اس انس کا، اس الفت کا. تو اس سفر میں دو ایسی شخصیت کا مل جانا بھی ایک، ہم کہتے ہیں کہ جیسے تاج محل ایک ونڈر ہے، عجوبہ، اس طرح دو ہم سفر کا مل جانا بھی یہ بھی زندگی کا عجوبہ ہے. تو کتاب ہے زندگی. اس کتاب میں اچھے باپ بھی آئیں گے، دکھی بھی آئیں گے، ٹوٹے ہوئے دل کے باپ بھی ہوں گے، خوشیوں کے بھی ہوں گے. ایسے بھی حالات آئیں گے
کہ آپ کہیں گے کہ یہ وقت گزر جائے، اور ایسے بھی آئیں گے کہ آپ کہیں گے کہ یہ وقت آپ کے ساتھ تھم جائے۔ تو اگر کوئی سب کچھ آپ دیں اسے، اپنی جان نچھاور کر دیں، اور وہ کہے کہ بھئی میری اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتی، تو وہ پرندہ پھر آپ کا نہیں تھا، آپ اسے جانے دیں۔ اگر آپ میں مردانہ قوت نہیں ہے تو پھر ڈھونڈے کوئی ایسی جسے یہ سب کچھ چاہیے، اور صرف مردانہ قوت پہ جا کے وہ اڑ نہ جائے۔ محترم زاہد خان صاحب، اصل میں بات یہ ہے سر کہ ہم اس پہ کتنا جان نثار کریں گے، کتنے پیار محبت کریں گے، یا ہمارا مزاج کیسا ہے، یا ہمارے سے الفت کیسی ہے، یہ تو سب چیزیں جب پاسبل ہوتی ہیں سر، یا تو ہمارا عشق معاشقہ اس سے چل رہا ہو، پہلے ٹائم میں اگر ہم تھے تو وہاں پہ ملاقاتیں ہو رہی ہوں، یا خط و کتابت کوئی رہتا ہو۔ یہ چلیے آج کل بہت آسان بن گیا، واٹس ایپ ورلڈ ہے کہ میسیجز ہماری چل رہی ہوں، ایک دوسرے کے فوٹو ہم دیکھ رہے ہوں، ایک دوسرے کی ویڈیوز دیکھ رہے ہوں، ایک دوسرے سے لائیولی ویڈیو کال پہ بات کر رہے ہوں، تو مزاج کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ بٹ ظاہر سی بات ہے کہ اگر نہ تو یہ فونز کی فیسلٹیز ہیں، نہ ہی دیکھنے کی ہیں، نہ ہی کوئی لو افیئر ہے سر، مطلب ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہیں، ماں باپ نے رشتہ طے کر دیا یا دوستوں نے رشتہ طے کر دیا، اور ایج میں بھی مان لیجیے ڈفرینس ہے کہ جینٹس کی ایج زیادہ ہے اور کافی کم ہو لیڈیز کی ایج کو، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بھی اپنے ارمان ہوتے ہوں گے، کیونکہ بہت سیدھی سی بات ہے سر، سبھی میچورڈ ممبرس ہیں کہ کوئی بہن یا بیٹی بن کے تو وہ نہیں آئے گی نا سر۔ اب جیسے آپ نے کسی آدمی کا ذکر کیا کہ وہ اپنے فرینڈس سے بھی کہہ دیتا ہے بھائی میرے اندر یہ کمی ہے، تو لڑکیاں تو میں نے سنا اور زیادہ باتیں کرتی ہیں آپس میں سہیلی سرکل میں۔ تو اگر کسی لڑکی نے کچھ دیکھا ہی نہیں، وہ انجان بھی ہے، تو اس کی سہیلیاں وغیرہ اسے پرفیکٹ کر دیتی ہیں کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ تو آخر کیا ہم اس کو بیسک نیڈ نہ مانیں؟ کیا ہمیں ہمارے پرنسپل صاحب نے جو جونیئر کلاسز میں جب ہم تھے انہوں نے بتایا تھا، شاید فرسٹ ایئر میں 11th کلاس میں، کہ فرسٹ نیڈ آف ہیومن از فوڈ اینڈ سیکنڈ از سیکس، تو کیا یہ تھیوری آپ غلط مانتے ہیں سر؟ جو ہماری پرانی ٹریڈیشنیں ہیں ان میں وہ تو غلط ہیں، یوں کہہ لیں۔ تو اس ٹریڈیشنوں کو آج کے ماحول کے اندر اس ٹریڈیشنوں کو بھول جائیں۔ اس میں لڑکی کے ساتھ بھی ظلم ہے، اور لڑکا جو ہے بعض اوقات وہ اس قابل نہیں ہوتا، اسے جوان لڑکی، تو دکھ ہے۔ لیکن جس ماحول میں اب ہم رہ رہے ہیں یہاں زیادہ مواقع ہیں بات کرنے کے، اپنا اندر کا حال بتانے کے لیے، یعنی کہ یورپ میں اس سے بھی زیادہ موقع ہیں، اور انڈیا میں بھی غالباً ہوتے ہوں گے کیونکہ انڈیا بھی ترقی کر گیا ہے۔ تو اب جو کوئی ایک دوسرے سے سفر یا ہم سفر کا یعنی کہ دم بھرتا ہے، تو اس ماحول میں یہ آسانی ہے کہ آپ آپس میں ایک دوسرے کو سب کچھ بتا سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کیا ہیں وہ کیا ہے۔ اس کے بعد وجود بھی اگر کوئی آپ کا ہم سفر بننا چاہے تو پھر یہ ہوگا کہ جب دنیا غم دیتی ہے تو مجھے وہ یاد آ گیا کہ وہ غیر تھا لیکن غم گزار تھا۔ تو اس ماحول کو میں اچھا سمجھتا ہوں۔ اب چونکہ میں تو 50 سال ہو گئے مجھے، میرے تو خوابوں میں بھی نہیں رہا پاکستان، لیکن یہاں کے ماحول میں میں زیادہ جوان ہوا، تو یہاں تک ہوتا ہے کہ وہ سیکس سے لے کر ہر چیز جو پسند نہ پسند ہو اس پہ بات کر لیتے ہیں، اور یہاں کا ماحول اب ایسا ہو گیا ہے کہ یعنی کہ سیکس اور جاننا ایک دوسرے کو وہ پہلے ہوتا ہے اور شادی بعد میں ہوتی ہے۔ تو یہاں کا جو ماحول چل رہا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آزادانہ ماحول میں بہت زیادہ موقع ہیں کہ اپنی کمزوریوں کو، اپنی اچھی عادتوں کو، جو کچھ ہے ایک دوسرے کو پتہ لگ جاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ پارٹنرشپ کی زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں۔ اس لیے جب وہ میرے ماننے والے آتے ہیں تو میں صرف ان کو یہ کہتا ہوں اگر تم یونیفیکیشن ہو ایک دوسرے کے ساتھ
تو میں تمہیں برکتیں دے دیتا ہوں. بس. محترم زاہد خان صاحب، میرے اب 2 سوال اس میں رہتے ہیں سر، کہ چلیے امیر فیصل تو ایک عام آدمی ہوا، کامن سا انسان ہے، اور میں اب کس کی مثال دوں سر؟ مثال دینے سے کوئی برا نہ من جائے. جیسے مان لیجیے آپ کے ساتھ بہت آپ نے بتائے ہیں کہ بہت لوگوں کو نبوت ملی ہے. چلیے خدا نخواستہ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، ان میں سے کوئی پرسن ہے، اس کے ساتھ ایسی پرابلم ہے اور وہ شادی کر لیتا ہے، اور امیر فیصل ایک کامن آدمی، سادہ سا آدمی، وہ شادی کر لیتا ہے سر. چلیے اسے معلوم بھی ہے کہ اس کے اندر کمی ہے، یا یہ کہ جیسے آپ کے ساتھ نبی ہے، کسی بھی ایکس وائی زیڈ کو لے لیجیے آپ، اس میں معلوم ہے کہ کمی ہے، شادی ہو جاتی ہے سر. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ ہسبینڈ کو پتا تھا تو اس نے وائف کو تو بتا دیا ہوگا، نہیں بھی بتایا ہوگا تو وائف کو تو پھر پتا ہی ہے نا سر کہ ایکچولی کیا ہے، کیونکہ وائف اور ہسبینڈ میں تو خیر کیسا پردہ. اور اس کے باوجود بھی بچے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور 1 یا 2 نہیں 2-4 بچے تک ہو جاتے ہیں سر. تو کیا یہ ہسبینڈ کو سوچنے کا مقام ہے یا نہیں ہے کہ یہ بچے کیسے ہو رہے ہیں؟ کیا وہی اگر یہ سوچے کہ کہیں یہ جو پیار محبت الفت یہ سب کہیں نہ کہیں دھری رہ گئی، اور وائف کے کہیں نہ کہیں انلیسٹ ریلیشن شپ ہے سر، تو کامن آدمی تو یہ سوچے گا اور کچھ نہ کچھ ریئیکٹ بھی زبردست کر دے گا. بٹ آج آپ کو یہ کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے، اس میں محمد عربی کا میں تعریف کے اس میں بیان کر رہا ہوں کہ محمد نبی نے جو شادیاں کی، انہوں نے مجھے ایک راز یہ بھی بتایا تھا کہ ان کا سیکس کا معاملہ نہیں تھا، وہ کوئی ایسے ہم گزار کو ڈھونڈ رہے تھے کہ جس سے اپنی سارا حال بیان کر سکے، خدا کی ذات کا، اپنے روحانی معاملات کا، جو وہ بیان نہیں کر پا رہے تھے، نہ ابو بکر سے، نہ عمر سے، نہ کسی اور سے. تو یہ ایک ہم گزار ہوتا ہے جس سے دل کا حال بیان کیا جاتا ہے. تو یہ محمد صاحب نے مجھے بتائی ہے بات، جب ہماری بڑی پیار و محبت تھی، کہ پھر ان میں سے جب دیکھتے تھے کہ وہ دل کا حال بیان نہیں ہو رہا، تو جو اتنی شادیاں کی تھیں ان میں راز ایک یہ بھی تھا کہ وہ بیان کر سکے. پھر وہ آخر میں عائشہ کے سامنے بھی بیان نہیں کر سکے، کیونکہ وہ پھر ایک دوسرے کو عورتیں اپنا حال بتا دیتی تھیں. تو وہ تشکی وہ کہتے ہیں یہ لے کر میں گیا، کاش مجھے کوئی ایسا شخص ملتا ہم گزار کہ وہ جو رازوں کو اپنے تک رکھتا. جیسے کہ جو بھی نبی گزرے ہیں سر، تو ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان ہی ان پہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور یہ سماجی تو مانتے ہی نہیں ہیں. یا یہ کہ آپ بھی نبوت کے دعوے دار ہیں، یا یہ کہ جو آپ کے ساتھ اور بھی بنے ہیں لوگ، لیڈیز یا جینٹس نبی بنے ہیں، وہ بھی نبوت کے دعوے دار ہیں سر. تو کیا نبی لوگوں کو اس میں چھوٹ ہے کہ نبیوں کو اگر معلوم ہے کہ ان کی کسی چیز میں کمی ہے تو وہ کیا کسی اور ہسبینڈ کو یا کسی اور جینٹس کو بلا سکتے ہیں صرف اس چیز کے لیے کہ وہ ان کے وائف سے ریلیشن شپ بنائے اور ان کے اولاد ہو جائے؟ میں معذرت کے ساتھ پوچھ رہا ہوں سر، بٹ یہ سوال آ رہے ہیں ممبرس کے، تو بتائیں. جب یوسف کی منگنی ہوئی اور بی بی مریم کو حمل ٹھہر گیا تو یوسف لازمی بات ہے، اس نے کہا میں نے تجھے چھوا نہیں اور تجھے حمل کیسے ٹھہر گیا؟ تو بی بی مریم نے بتایا کہ روح القدوس نے یہ حمل کیا. تو یوسف ہرگز نہیں مانا. اب یہ بائبل نہیں بتاتی، میں بتا دیتا ہوں. اس نے بالکل نہیں مانا، اسے ساری زندگی شک تھا. تو بی بی مریم نے بتایا نہیں اس بات کو. تو پھر زیادہ ضد بحث کی تو پھر فرشتوں نے آ کے اسے چپ کرایا کہ ایسے فضول بات نہیں کرنی. پھر وہ ڈر گیا. تو یہاں جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ فرشتے چاہتے تھے کہ جو یہ ہوا ہے اس پہ چپ کر. پھر یوسف نے بعد میں 8-9 بچے بھی بنائے شادی کے بعد. وہ سارے 8-9 بچے بیکار گئے سوائے عیسیٰ کے، اور وہ زکریا کا بیٹا عیسیٰ زکریا کا وہ پتہ چلا بعد میں. اب وہ میں بتا رہا ہوں آگے کی. جماعت احمدیہ کو شاید غصہ آئے، لیکن اب یہاں بات ایسا سوال آ گیا ہے کہ فائدہ ہو جائے گا سب کو.
غلام احمد قادیان کو پتا تھا کہ میرے میں یہ چیز کی کمی ہے، تو ہاں اگر ایسا ہے اور مرد جو ہے وہ اولاد چاہتا ہے تو وہ اگر کسی کے ساتھ سوئے اور یہ معاملہ عہد ہو جائے کہ بچہ ہمارا ہوگا تو ایسا وہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ چیز یورپ میں عام ہو گئی ہے کہ یورپ میں ایک آدمی جو ہے وہ بچہ نہیں دے سکتا تو اپنی رضامندی سے وہ بیوی کو یہ اختیار دے دیتا ہے کہ یا ہم اڈاپشن کر لیتے ہیں یا اگر کسی کے ساتھ تو بچہ بنانا چاہے تو بنا سکتی ہے۔ اور اب بہت زیادہ آگے آ گئے ہیں۔ اب تو آپ جائیں وہاں پہ جرمنی میں، یورپ میں، تو وہ جو سیل ہے وہ آپ جسے ڈونیشن کہتے ہیں وہ ڈلوا لے تو پھر وہ بچہ ہو جائے گا اگر مرد نہیں بچہ بنا سکتا۔ تورات میں یہ واقعہ ہو چکے ہیں جسے ہم مقدس کتابیں کہتے ہیں۔ تو یہودا کا جو بیٹا تھا یہ سسر پہ سویا ہے اپنی بیٹے کی بیوی کے ساتھ، تو ایسا کر سکتا ہے اگر اس میں مردانگی نہیں ہے۔ ویسے پیار محبت ہے، جدا نہیں ہونا چاہتے، تو مرد اپنی خوشی سے اس عورت کو اجازت دے سکتا ہے کہ، اور یہ بھی معاہدہ ہو سکتا ہے، اور یہاں تو بلکہ وکیلوں کے ذریعے ہوتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ پھر ہمارا ہوگا۔ پھر وہ چلی جاتی ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، یہ سوشل ان کے پاس، تو وہ مرد کہتا ہے جس کا بچہ نہیں تھا کہ یہ بچہ مجھ سے ہوا، وہ پھر اس کو اسی کا بچہ مانتے ہیں۔ میرے ماننے والوں میں بھی ایسا ہوا ہے اور ہمارے نبیوں میں بھی ایک ایسا ہے واقعہ، لیکن چھوڑو ان راگ کو میں کیا چھیڑوں، لیکن ممبروں کا بتا دیتا ہوں۔ جب ایسا واقعہ ہوا، اس نے کہا، مرد نے بھی عورت نے بھی، کہ ہماری بڑی خواہش ہے، میں بچہ نہیں دے سکتا۔ تو پھر اس نے کہا کہ میں عورت کو اجازت دے دوں۔ میں نے کہا اٹ از ڈیپینڈ آن یو، اگر تیری شدت سے یہ خواہش ہے کہ بچہ ہو تو پھر تو دے سکتا ہے۔ تو پھر بعد میں جا کے انہوں نے لکھوا دیا کہ یہ بچہ ہمارا ہے، تو پھر بچہ اس کا ہی ہوگا، چاہے اس کا تھا نہیں۔ اور یا پھر وہ اب لے لیتے ہیں ماڈرن وقت میں، وہ کیا کہتے ہیں، سیل، جس سے پریگنٹ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ آسانیاں اب آگے ہوتی جائیں۔ زنا جو ہے وہ اپنی لذت کے لیے ہے، اور روحانیت اور سنگم جو ہے ہم سفر کا، جو آپ شادی کا بندھن باندھتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ بی بی مریم زکریا کے ساتھ زنا کرنے نہیں گئی تھی، وہ جوان تھی، زکریا بوڑھا تھا۔ وہاں جو تھا وہ شادی سے بھی بہت بڑا بندھن تھا، کیونکہ وہاں جبرائیل نے کہا تو وہاں جا، اس سے نجات ہوگی، وہ بچہ مبارک ہوگا۔ تو زکریا تو بوڑھے ہو چکے تھے۔ آپ اگر میری کتاب پڑھیں گی تو زکریا تو بڑی دعائیں کی کہ کہیں میرے ساتھ ایسا کام تو نہیں ہو رہا کہ میں زنا کر رہا ہوں۔ تب اسے خبر دی گئی کہ نہیں۔ تو زنا میں اپنی خواہشات ہیں، اور اولاد کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سفر کا بندھن بندھا رہے۔ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق۔ اب دیکھیں نا، اس میں بیوی بیچاری کا کیا قصور ہے؟ اگر بیوی ینگ ہے اور ہسبینڈ اس قابل نہیں ہے اور اوپر سے کسی دوسرے مرد کے پاس بھیجتا ہے صرف اس لیے کہ اس کو اولاد چاہیے، تو یہ تو میرا مطلب ہے عورت بیچاری کے اوپر تو ظلم ہے۔ شادی بھی تو ایک منہ کا بندھن ہی ہے، منہ سے ہی کہتے ہیں نا آپ، وہاں کون سے آپ دل چیر کے دیکھتے ہیں۔ تو پھر وہ محمد صاحب نے دعا بھی تو سکھائی ہوئی ہے کہ سونے سے پہلے اس بندھن میں پھر جب شادی، بیوی اور خامن دعا کریں کہ اس سے پاک اولاد پیدا ہو یا ایسی
اولاد جو ہماری ہم سفر بن سکے مستقبل روحانیت میں. تو آپ دیکھیں نا، ایک عورت ایک آدمی بیٹھے ہوئے دعا کر رہے ہیں خدا سے کہ جو ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، سونے جا رہے ہیں ایک دوسرے سے، اور اس میں روحانیت کی دعا وہ کرتے جا رہے ہیں خدا سے. تو اس میں پھر وہ کیا سوئے گا؟ ہاں، اسے لذت کیا آئے گی؟ سیکس کے اندر. تو سیکس کی لذت جو ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کی کشش کے لیے ہوتی ہے. اولاد کا معاملہ بالکل اس سے برعکس ہے. یہاں جو بندھن ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کہتی ہے کہ میں بچہ چاہتی ہوں، خامن کی بھی خواہش ہے، تو یہ ہے کہ وہ بندھن جدا نہ ہو سکے. محترم زاہد خان صاحب، آریہ سماج میں یہ مانا جاتا ہے کہ اگر شادی ہو گئی اور بعد میں یہ پتا چلے کہ آدمی میں ہی کوئی کمی تھی اور یہ بھی کنفرم ہو جائے ڈاکٹری رپورٹ سے، آج کل تو بہت ماڈیفائڈ ہو گئی چیزیں، کہ وہ اولاد اس کو نہیں مل سکتی اور اس میں ایسی وہ چیزیں نہیں ہیں، تو ان لوگوں میں یہ بات ہے، لیکن وہ اوپنلی کی جاتی ہے کہ اگر اس کا کوئی سگا بھائی ہے ہسبینڈ کا، بٹ جب سب سہمت ہوں، یعنی کہ جو یہ لڑکا ہے مان لیجیے جس میں کمی ہے، اس کا بھائی بھی ہو اور اس کا پریوار بھی سہمت ہو، پلس وہ باقاعدہ رضامندی رہیں لڑکی کی کہ بھئی آپ کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے، تو ایک ہی دادا کی اولاد سے، یعنی کہ اس کا سگا بھائی ہو یا ایسا کوئی رشتہ ہو کہ بھئی انہیں کے جنریشنز وہ کہلا سکیں، بلڈ وہی ہو، سب کی سہمتی سے وہ ان کو سیکس کرنے کی اجازت دے دی جاتی ہے اور اولاد لے لی جاتی ہے. دوسری طرف یہ بھی ہے سر کہ میں نے یہاں پہ ایک آڈیو دی تھی، ان لوگوں نے پھر اس کا بہت واویلا مچایا کہ جیسے کنتی کا ایک کافی مشہور کیریکٹر ہے، وہ بہت بڑے راجا کی ماں رانی بنی تھی اور پھر یہ بات پتہ چلی کہ جی راجا جی میں کچھ کمیاں تھیں، تو جب بھی کنفرم ہو ہی گیا تو راجا ان کا راجیہ بہت بڑا تھا، تو انہوں نے پھر ڈفرینٹ دیوتاؤں سے جن میں خصوصیات الگ الگ تھی کہ کوئی بلوان تھا، کوئی شکتی شالی تھا، کوئی دماغ کے حساب سے تھا، الگ الگ 2-3 بات انہوں نے کرے تاکہ اسی خصوصیت کے بچے پیدا ہوں. تو پھر وہ کیا حرج ہے اور اس میں کیا پرابلم ہے سر؟ جس گھٹے گھٹے معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں، جہاں سانس لینا دشوار ہے، یہاں تو ظلم ہی عورت پہ ہوتا ہے، مرد پہ ظلم تھوڑی ہوتا ہے، مرد تو ایسے مارتا ہے. لیکن فرق یہ رہ گیا ہے کہ یورپ میں یہ باتیں پہلے کھلے طور پہ کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنا حال بتا دیتے ہیں. تو جس معاشرے میں میں ہوں، جس معاشرے میں آپ ہیں، وہاں تو عورت پہ ظلم ہی ظلم ہے. یہاں عورت پہ اس کو کلیتاً آزادی ہے، تو اس چیز کے باوجود اگر لڑکی کہتی ہے کہ اگر تیرے میں یہ مرد کی قوت نہیں ہے، میں تو بچہ چاہتی ہوں، تو پھر اس آدمی کو سوچنا پڑتا ہے. تو یہاں جو ہے معاملہ کوئی چھپ چھپا کے تھوڑی ہوتا ہے، آزادی سے ہوتا ہے. اور اگر یہ بات آپ کہیں گی کہ اس کا کیا قصور ہے یا اس کا، تو تورات بھی غلط ہو جائے گی، انجیل بھی غلط ہو جائے گی، اور میں نبیوں کی زندگی بھی غلط ثابت کر کے دکھا دوں گا کہ انہوں نے پھر کیا کیا اپنی بیوی کی بیٹیوں، اپنی بیوی کی اپنے بیٹوں کی بیوی کے ساتھ. تو یہ ایسے معاملات ہیں، اگر ان کو چھیڑا جائے تو مذہبی رنگ جو ہے اس کے اندر پھر ناپسندیدگی اور نفرت آ جائے گی. اگر میں آپ کو فرشتوں کا حال بتا دوں جو آپ سے بہت زیادہ اوپر ہیں، کروڑوں درجے، تو پھر لگے گا کہ ہمارا ماحول بہت ہی جاہل ہے اور ہم بڑی اندھیروں والی زندگی گزار رہے ہیں. لاسٹ سوال یہ بھی ہے سر کہ جیسے آپ نے کہا کہ نبی ایسا کر سکتے ہیں، تو کیا کسی نبی کی ایسی کوئی مثال ہے، کیا کہیں سے پروو ہو سکتی ہے یہ بات کہ فلاں نبی کے ساتھ ایسا ہوا تھا اور اس کو بھی معلوم تھا اور اس نے جانتے بوجھتے اپنی بیوی سے کسی اور کا یہ معاملہ کروایا تھا اور بچے ہوئے تھے؟ سر بتائیں. تورات میں جو یعقوب کے بیٹے ہیں جنہیں نبی بھی کہا جاتا ہے، وہ اس کا باپ جو تھا یہودا، وہ اپنی بیٹے کی بیوی کے ساتھ سویا اور اسے پھر آگے نسل بھی چلتی ہے. اس کے علاوہ اس سے بھی بڑھ کے کام ہو چکے ہیں، اور قرآن لوط کو نبی کہتا ہے. وہ نسل چلانے کے لیے
لوط اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ سویا اور اس کی نسل چلی. اگر یہ سب غلط ہے تو لوط کا نام جو ہے وہ قرآن سے نکالو. پھر کہیں گے جی بائبل جھوٹی ہے. تمہاری قرآن بعد میں آیا، بائبل پہلے بتاتی تھی کئی ہزار سال پہلے. بائبل پہلے بتاتی تھی کہ یہ کام ہو چکے ہیں. اور میں یہاں اور بھی بات بیان کر دیتا ہوں. محمد صاحب کے جو بیٹے تھے زید بن حارثہ، بیوی جو ہے وہ بیٹے کی، اور محمد عربی کو عشق ہو گیا زینب سے، یہ جو بیٹی تھی زید بن حارثہ سے. تو پھر جب زید بن حارثہ کو پتہ لگا تو اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور پھر یہ بنی بیوی محمد صاحب کی. تو یہ جو باتیں ہیں یہ کھلی چھپی تھوڑی ہیں. جو یہ چھپا کے کام کیے ہیں میں ذرا کھول کے بتا رہا ہوں. آریہ سماج جو ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. پھر میں پیچھے والی باتیں بھی بتا رہا ہوں کہ جبرائیل اور یہ جو فرشتے بڑے بڑے ہیں، انہوں نے بیٹا لیا ہے زکریا سے بی بی مریم کے لیے، اور وہ بیٹا جو سا ہے وہ مسیح بنا. اور جو باقی یوسف کے بیٹا بیٹی تھے ان میں سے ایک بھی خدا کی طرف نہیں چل سکا. یہ ساری باتیں جو ہیں میں آسمانوں کی میں بتا رہا ہوں. پھر آپ کو یہ بھی بتا دوں، اگر غلام احمد قادیان کے بچے ہوئے تو وہ ان کے بچے ہوں گے اگر وہ تیار تھے. اور آسمان پر جو فرشتے ہیں وہ جو اپنا ہم سفر بناتے ہیں وہ تو شادیاں کرتے ہی نہیں، بلکہ ان کی جو موٹیویشن ہوتی ہے کہ کچھ دیر کے لیے وہ رہتے ہیں ہم سفر کے ساتھ، پھر آگے چلے جاتے ہیں. ان میں سے کوئی ایک اگر ان کی زندگی میں بھی کوئی اس کی فرشتوں کی کوئی پارٹنر کسی اور کے ساتھ سونا چاہتی ہے تو وہ اس کو کلیتاً آزادی ہوتی ہے. تو اگر کہیں تو ایک وقت میں پھر فرشتوں کی ساری باتیں کھولی جائیں جو ڈنڈا لے کے تمہارا حساب کتاب کر رہے ہیں اور چھتر مار مار کے تمہیں مختلف دنیاوں میں بھیج رہے ہیں. جی محترم، پھر وہ سورہ نور وغیرہ جو نازل ہوئی کہ اگر اس طرح تم میں سے کوئی لوگ زنا کریں تو ان کو اس طرح پبلکلی سزا دی جائے وغیرہ وغیرہ، اور بہت سے لوگ مشاہدہ کر رہے ہوں اور اس کے گواہ ہوں، پھر وہ سب کیا تھا؟ اگر اس طرح کھلے عام اجازت تھی، ہر کوئی بچہ لینے کے لیے ادھر ادھر گھوم رہا تھا، تو اور یہ سب ہسبینڈ بھی اجازت دے رہے تھے، اور کہیں بیویوں کو بچے کے لیے ضرورت تھی اور کہیں ہسبینڈ کو کوئی نام لیوا ہونے کے لیے ضرورت تھی، تو پھر یہ آیتیں بھیجنے کی اور یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں جی، بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب. اصل میں یہ ٹاپک اتنا اچھا نکل چلا ہے کہ اس پہ تو گھنٹوں کے گھنٹوں بات ہو سکتی ہے. انشاءاللہ پھر بھی آپ سے کنٹینیو کریں گے سر. بٹ میں یہاں پہ ایز این ایڈمن آف یور ڈسکشن گروپ یہ ضرور وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جواب دیتے ہوئے محترم زاہد خان صاحب نے کئی بار مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا نام لیا، تو اس سے کسی بھی طرح کا کوئی کنفیوژن نہ آنے دیا جائے، کیونکہ ان باتوں سے تو دور 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 تک کا واسطہ مطلب مرزا صاحب کا ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے تو سب سے زیادہ ٹونٹنگ ہی آریہ سماج کے اس والی ریتی پر کی ہے کہ آریہ سماج کی لیڈیز اس طرح ادھر ادھر پھرتی ہیں، یہ کرتی ہیں، وہ کرتی ہیں. تو جن مرزا صاحب جیسی عظیم ہستی نے اس طرح کے اعتراضات کیے ہوں آریہ سماج کی لیڈیز پہ، تو ان کا تو اس ٹاپک سے کہیں تک لینا دینا ہو ہی نہیں سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے پروگرام کافی ہے. اگر مغل بہن کچھ کہنا چاہتی ہیں تو بولیں، ادروائز کنکلوڈ کیا جائے. شکریہ، جزاک اللہ. ہم تو صاف بتا چکے ہیں خدا کا نام اور گواہی کے ساتھ کہ بہت زیادہ شدت سے کلام محمد کے اپنے خیالات ہیں. اور ایک اور بات بتا دوں، یہ صحابہ جو تھے نا، یہ ایک دوسرے کو اپنی بڑیاں بھی دیتے تھے. ایک اس کو طلاق دیتا تھا، پھر وہ اس کو طلاق دیتے تھے، پھر وہ ایک دوسرے میں حلالہ بھی کرتے تھے. ان کے پردوں سے، ان کے رازوں سے میں پردہ اٹھا رہا ہوں. ایک دوسرے پہ حلال کرتے تھے اور مزے لیتے تھے پورے. اور حتیٰ کہ
ایک ایک گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے شادیاں بھی کرتے تھے اگر سفر میں جہاد میں ہوتے تھے، اور ان سے حلالہ بھی کرتے تھے. انہوں نے اپنے پروگرام خود ہی بنائے ہوئے تھے. تو میرے لیے تو وہ قرآن خدا کا کلام ہے ہی نہیں، مخلوق ہے. تورات مخلوق ہے، انجیل مخلوق ہے. اگر مجھے اجازت دی جائے تو خدا کا جو پیغام ہے وہ 5 صفحے نکال کے باقی شدت سے جو ہے اس میں جو اکثر کلام ہے وہ محمد صاحب کا ہے. اس سوسائٹی کے مطابق حکمت کیا بیان کرنی ہے، اور باقی جو ہے وہ 2-4 شریعت کے احکام وہ فرشتوں کے ہیں، جو فرشتوں نے دیے شریعت، لیکن وہ اپنے پہ لاگو نہیں کرتے. تو میں تو کھل کے بتا رہا ہوں. فیصل بھائی، ایکچولی جو کچھ یہاں پہ ہو رہی ہے بات چیت، یہ گتھی سلجھی نہیں ہے. سچی بات ہے، میرے ذہن میں تو بہت سے کنفیوژن پیدا ہو گئے ہیں، اور پھر کل کا پروگرام ہم صرف اس پہ رکھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ فرشتوں کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور اس دنیا میں کس حد تک لوگوں کو اجازت دیتا ہے، مطلب خدا کی طرف سے اجازت ہے. اور اگر خدا کی طرف سے اجازت ہے ان باتوں کی، تو پھر شریعت کا جو کہا جاتا ہے شریعت کی پابندی کی جائے، اور یہ سارا کچھ پھر اس سب کا کیا مطلب ہے. تو یہ گتھی ضرور سلجھنی چاہیے. پھر جب ان پہ اپنے پہ پڑتی تھی تو ان کو ان کی شریعتیں بھول جاتی تھی. اب وہ محمد صاحب کہہ نہیں رہے محمد عربی عائشہ کو، عائشہ اگر یہ ہو گیا ہے تو خدا راز رکھتا ہے، خدا سے معافی مانگو، درگزر کرو. اور وہاں شریعت کیوں نہیں یاد آئی کہ گواہ لے کے آؤ، یہ کرو وہ کرو، سنسار ہوں گے. سہیل جو تھا اس سے بھی بات چیت نہیں پوچھی، یہ بھی نہیں پوچھا کہ یہ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا ہے. کہیں غلطی سے وہ آگے بات بتا دے تو یہ تو عائشہ بھی سنسار، وہ بھی سنسار، وہ بھی نہیں پوچھا گیا. اور پھر صحابہ سے مشورے لیے جا رہے ہیں، کوئی کہہ رہا نہیں ایسا نہیں ہے، کوئی کہہ رہا ہے علی کی طرح کہ بڑھیاں اور بہت زیادہ ہیں اور کافی ہیں. یعنی کہ معاملات بڑھیوں کے تھے کہ بڑھیا تو اور بڑی زیادہ ہیں. تو ان کی شریعتیں یہ اپنے آپ پہ لاگو کرتے ہوئے 1,00,000 مرتبہ سوچتے تھے، چاہے وہ عثمان ہو، چاہے وہ ہو اپنا کیا کہتے ہیں علی کا وقت ہو، اور چاہے وہ ہو ابو بکر کا وقت، تو چاہے وہ عمر کا وقت ہو. تو ان کے اپنے تانے بانے جو ہیں وہ بکھرے ہوئے تھے. تو یہ قرآن کسی اور پہ لاگو ہوتا تھا. پھر اپنی گتھی کو سلجھانے کے لیے قرآن کو بھی کھولنا پڑے گا. وہ قرآن کہتا ہے 3 دفعہ کے جو متقی ہیں وہ جو چاہے کریں. آگے تفصیل نہیں بتائی گئی کس کنڈیشن پہ کیا کچھ کرے. تو اسی لیے تو میں نبی ہوں، میں بتا تو رہا ہوں. وہ جو 3 دفعہ کے متقی ہیں ان کے لیے وہ شریعت لاگو نہیں ہوتی، ان کے لیے وہ شریعتی احکام جو ہیں وہ لاگو نہیں ہوتے. وہ پہنچ گئے ہیں. یہی تو صوفیہ کا بگاڑ تھا. وہ کہتے ہیں اگر وہ راز کی باتیں پتہ لگ جائیں تو سوسائٹی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی، سوسائٹی جو ہے اس کا ستیہ ناش ہو جائے گا، کیونکہ یہ سوسائٹی جوگی باتیں نہیں ہیں. اب یورپ میں لوگ اتنے قابل ہو چکے ہیں کہ میں ان کو ہر قسم کے سوالوں کے جواب دے دیتا ہوں. اور یہ جو ہے مسلمان، یہ جو ہے ایشیا اور یہ جو ملک ہے، ان کی سمجھ میں آئے گی عقل میں 500 سال کے بعد، کیونکہ یہ ابھی اسی ماحول میں ہے جو بہت اندھیرا گھٹا گھٹا ماحول ہے، جہاں پہ عورت کو تو سانس لینے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو میرا کام ہے، کیونکہ خدا نے مجھے یورپ میں بھیجا کہ ہر بات کو کھلے طریقے سے بیان کر دوں. بلکہ میں تو یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ مجھے ایک کتاب لکھنی پڑے گی. جب بھی مجھے خدا لکھوائے گا تو وہ سارا کچھ مجھے بتانا پڑے گا کہ پارٹنرشپ جو ہے، شادی نہیں پارٹنرشپ، اس کی کیا اپنا کنڈیشن ہوگی.
جی مغل میم، انشاءاللہ یہ بات سیٹلڈ رہی کہ کل کا سیشن ٹوٹل اسی ٹاپک پہ چلے گا. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک بن کے ابھر کے سامنے آیا ہے، بہت واسٹ ٹاپک ہے اور اس پہ ڈسکشن ہونا ہی چاہیے. بلکہ اس ٹاپک پہ بات کرتے کرتے مجھے 2-4 نظر میں چیزیں اور آ گئی ہیں، اور الحمدللہ ہمارا تو انٹرنیشنل اینڈ ڈیموکریٹک گروپ ہے، اس پہ ہر ایک ٹاپک ڈسکس کیا جائے گا اور سچائیوں تک پہنچنے کی، گہرائیوں تک پہنچنے کی انشاءاللہ ہر ممکن کوشش کی جائے گی. شکریہ. محترم ایسا ہے کہ پھر جن لوگوں نے بھی یہ کام کیے انہوں نے چھپ چھپا کے کیے نا، تو اگر اتنی کھلی اجازت تھی خدا کی طرف سے تو پھر چھپانے کی کیا ضرورت تھی، پھر کھلے عام کرتے. شریعت نازل ہوئی تھی جاہلوں پر، گواروں پر، جانوروں کے اوپر، اور عیسیٰ بھی یہی کہتے ہیں ایک شخص نہیں تم میں سے جو شریعت پہ عمل کرنے والا ہو. شریعت کی رٹیں لگائی ہوئی ہیں، اور اس نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ شریعت جو ہے وہ فرشتوں نے تم پہ تمہاری سختی دیکھ کر، تو ایسا جاہلانہ نظام، ایسا بابیرین نظام، ایسا ظلمت کا نظام تھا کہ ان جانوروں کو، ان آدمیوں کو پہلے انسان بنے یہ، اس لیے شریعت لاگو ہوئی. اب یہ کہ اس ماحول کے اندر شریعت لاگو کریں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ اٹھا کے شریعت وہیں پھینک دیں گے جہاں سے آئی ہے. تو ماحول اور وقت کی بات ہے. اگر انسان، اگر آدم اپنے خدا کی نافرمانی نہ کرتا، اور اس کے یہ بچے جو ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے وہ آدم کی بھی شادی نہیں ہوئی، وہ بھی غیر شادی شدہ تھا، اس کے بچے جو ہیں وہ بھی حرامی ہیں، ان کی بھی شادی نہیں ہوئی، کیونکہ خدا تو شریک ہی نہیں ہوا اس شادی کے اندر. تو شادی کیسے ہو گئی ان سب کی؟ غیر قانونی ہے سب. آدم تو ابا بھی غیر قانونی، ہوا بھی غیر قانونی، اور بچوں کی بھی شادی نہیں ہوئی. یہ شادی وہاں ہوتی ہے جہاں خدا ہم سفر ہو. محمد صاحب نے، یہ تو محمد صاحب سے پوچھے نا جا کے آپ. محمد صاحب نے جس دنیا میں تھے وہ دیکھا کہ اس یہ ماحول بگڑ جائے گا، اس ماحول کا ستیہ ناش ہو جائے گا. موسیٰ کے دور میں بھی یہی بات تھی، اور وہ عیسیٰ کہہ تو رہے کہ تمہاری شریعت جو لاگو ہوئی تم پہ، وہ تمہارے ظلم، تمہاری بربریت اور تمہارے جانور کی حالات پر یہ احکامات ہوئے. تو ان وقت میں جو حکمت بیان کی موسیٰ نے یا انہوں نے، تو وہ اس لیے کی نہیں کہ وہ بات ہی نہیں سمجھتے تھے. تو وہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے تھے نا وہ، کہ 3 دفعہ کا متقی جو ہے وہ جو مرضی کرے. تو محمد صاحب کرتے تھے سب کچھ، اور ان کے اصحاب بھی کرتے تھے سب کچھ، اور لاگو نہیں ہونے دیتے تھے کوئی شریعت. وہ دیکھو نا عثمان کے دور کے اندر اس نے 3 عیسائیوں کا قتل کر دیا، بچیوں کو قتل کر دیا. عبداللہ بن عمر نہیں، وہ عبد الرحمان کون تھا، کراس بنائے ان کی آنکھوں کے اندر، کھلا یہ قصاص تھا. تو عثمان کہہ لیں کہ جی کل باپ مرا ہے، آج بیٹے کو سنسار کیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ شریعتیں وہاں کہاں چلی گئی؟ ان کی شریعتیں وہاں پہ اپنے لیے اور شریعتیں، وہ اپنے لیے کوئی شریعت نہیں. تو اپنے لیے 3 دفعہ کے متقی ہو گئے. تو ان کو بلا کے پوچھا جائے، یا ان کو محمد صاحب کو بلایا جائے کہ بتاؤ، اور وہ آپ کے پاس تو آئیں گے نہیں، تو پھر مجھے ہی بتانا پڑے گا، کیونکہ مجھے بتا رہے ہیں. پھر اپنے لیے جو پسند آ جائے، وہ محمد صاحب کی بایوگرافی بھی لائے نا، کریکٹر بھی لائے نا، جو پسند آ جائے، جس پہ نگاہ پڑ جائے، اس کے ساتھ 1 نائٹ اسٹینڈ بائی بھی کر سکتے ہیں. اور ان کو جو یہ لونڈیاں ہیں، ان کے لیے تو پوچھ گچھ بھی نہیں ہے. لونڈیوں اور بیوی میں فرق کیا ہے؟ کیا لونڈیاں انسان نہیں تھیں؟ آج کوئی امریکہ یا یورپ میں لونڈی بنا کے دکھائے نا، تو ان لونڈیوں پہ جو چاہو کرو، وہ تمہارا دایاں ہاتھ کا مال ہو گیا. اپنے لیے تقریباً انہوں نے ہر ماحول کو رکھا ہوا تھا.
اور ابھی بھی سعودی عربیہ کے اندر جب کوئی زنا کرتا ہے، کوئی پاکستانی افریقن پکڑا جاتا ہے، عربی نہیں پکڑا جاتا، سنسار کرتے ہیں. اور میں نے خود دیکھی یہ بات مدینہ کے اندر، اور یہ اپنا مکہ کے اندر، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. وہ عربی بیٹھ جاتے ہیں سامنے کھلے کھلے، اور وہ عورتیں آتی ہیں اور ان کو وہ جو پسند نہیں کرتے ان کو تھوڑا سا کوئی دے کے پیسے وہ سائڈ پہ کر دیتے ہیں، اور جو انتہائی خوبصورت ہوتی ہے اس کو دوسری سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں، کھلے کھلے زنا کرتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ نظام شریعت چل رہا ہے سعودی عربیہ کے اندر. خاک چل رہا ہے یہ نظام، اپنا نظام کچھ اور، ان کا یہ کھلا کھلا. میں نے اپنی ہر دن، میں مدینے میں بھی تھا اور میں مکہ بھی تھا، اور ہر جمعے کو میں یہ دیکھتا تھا شام کے وقت. تو کویشچن اٹھتا ہے، یہ کھلم کھلا جو چاہتے ہیں یہ کرتے ہیں اپنے لیے، تو ان کا اپنا قانون کوئی اور ہے. کہتے ہیں کہ جی سعودی عربیہ جو ہے وہ اسلامی ملک ہے، سوا اسلامی ملک ہے. وہ دیکھا نہیں کہ انس کی بیوی، انس کی بیٹی گھر آئی، کہا ابا جی اپنے وہ صحابی تھے، آج ایک عورت نے کھلم کھلا پیش کیا اپنے آپ کو ایک رات کے لیے، اس میں اتنی شرم کی کمی تھی. تو ابا بھی ابا تھے صحابی، بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ. اب اپنا کریکٹر بھی دیکھیں نا اپنے نبیوں کا. تو صحابی فرمانے لگے جب بیٹی نے کہا اس میں اتنی شرم کی کمی، کھلم کھلا کہہ رہی کہ آج رات کے لیے میرے ساتھ سو. تو باپ نے کہا اپنی بیٹی سے، امام بخاری ہے پڑھ لے، کہ وہ تجھ سے اچھی تھی کہ اس نے اپنے آپ کو پیش کیا ایک رات کے لیے. یعنی کہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ تو بھی جا اور پیش کر محمد صاحب کو. تو کہاں گئی ان کی شادیاں، کہاں گئی ان کے نکاح، کہاں گئی؟ یہ کیا کھلم کھلا زنا نہیں ہے؟ تو پھر یہ مسلمان اندھے ہو جاتے ہیں. ہمارے محمد کو آسمان سے زمین پہ گرا دیا. نیوٹرل ہو کر نا، تمہاری ہسٹری جو ہے گندگی، اس کا جو مطالعہ کرنے والے وہ نیوٹرل کریں گے، جو تمہارے مذہبوں میں نہیں ہوں گے، وہ صحیح حقیقت بیان کر سکتے ہیں. اگر یہاں پہ اطہر صاحب ہے جو ہمارے نبی ہیں، تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، جو آپ کے گروپ ہیں، آپ انٹرویو لینا چاہتے ہیں آج؟ تو میں حاضر ہوں، لیکن اگر جیسے آپ کہیں مجھے بتا دیں یہاں پہ، اگر آپ یہاں پہ ہیں. تھینک یو. جی محترم زاہد خان صاحب، خدا کی سلامتی. جی میں یہیں پر ہوں جی. تو یہاں سے ہم آپ کو اگلے چیٹ گروپ پہ لیے چلتے ہیں جس کا نام ہے سچے لمحات خدا کے ساتھ. جی محترم زاہد خان صاحب، بہت شکریہ اتنا وقت دینے کا. کل ہم اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے، اور فرشتوں کی دنیا میں اور عالم ارواح میں یہ جو معاملات ہیں یہ کس طرح سے ہیں اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اسی کی روشنی میں دنیا میں یہ معاملات کس طرح طے ہوتے ہیں اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب، پیور ڈسکشن گروپ کی مینجمنٹ ٹیم، ہماری ایڈمنس ٹیم اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. انشاءاللہ اسی ٹاپک پر ہم کل بات چیت جاری رکھیں گے محترم زاہد خان صاحب سے. وہ تشریف لائے اور اتفاق سے یہ ٹاپک شروع ہو گیا، تو انشاءاللہ اس بارے میں تمام حقائق کو جاننے کی کوشش کریں گے. شکریہ، جزاک اللہ. پھر وہ قرآن نے جو محمد صاحب نے دیکھا نا عالم ارواح میں، دیکھا کہ جو متقی ہیں وہ تو پہنچیں گے کہیں نہ کہیں اچھی دنیا میں، تو وہ اشارہ کر دیا بس. اب وہ ساری پنڈ جو ہے اس کو مجھے کھولنا پڑ رہا ہے کہ جو ایمان والوں کو ملے گا ایمان والیوں کو بھی ملے گا. تو اگر ایمان والوں کو وہ حوریں ملیں گی بڑی بڑی آنکھوں والی، تو ایمان والوں کو کیا حال ہوگا کہ جب ان کی بیویاں ان کی ایمان والیوں کو شہزادے ملیں گی، اور وہ ذرا شہزادے ذرا ان کو کیا وہ ان کو دیکھیں گے تمہاری بیویوں کو؟ کیا تمہاری بیویاں ان شہزادوں کے حسن کو دیکھ کر تم ایمان والے مردوں کے لیے وہ انتظار کرتی رہیں گی؟
تو اب وہ یہ جو یا تو یہ کہیں کہ ایمان والے جو ہیں ان کو ملیں گی وہ حوریں، اور وہ کہیں گے نہیں جی ہم تو بڑے وفادار ہیں اپنی بیوی کے، ہم نہیں ایسا کام کر سکتے، یہ جا کے سوئیں گے، مزے لیں گے. تو ان کا کیا حال ہوگا جب ان کی بیویاں بھی جو ایمان والیوں کو ملے گا وہ بھی مزے لیں گی. پھر تمہیں فرشتوں کے نظام کی خبر ہوگی، اس سے پہلے تمہیں خبر نہیں ہوگی. فرشتوں نے تمہیں شریعت تو دی لیکن تم آدمی رہے اور انسان نہیں بن سکے. بس کہ مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. تو اگر انسان بن جاتے، تمہاری زندگی تمہاری زندگی کا خلاصہ خدا ہو جاتا تو تمہارا یہ اندھا پن دور ہو جاتا، تم کبھی کے دیکھ لیتے. تو پھر تمہارے نبی بھی کنیوں کناہوں سے بات نہ کرتے، بتا دیتے کہ ہاں جی یہ بات ٹھیک ہے، ٹھیک ہے کل شروع کریں گے. لیکن ہم تو یہاں کھلے کھلے بتاتے ہیں. ہمیں غرض جو ہے وہ خدا کی ذات سے ہے، غرض و غایت نہ اس دنیا سے ہے، نہ عالم برزخ سے ہے، نہ جنتوں سے ہے. ہاں ہم تو یہیں سے بتا دیتے ہیں کہ جب ہماری جو بیوی ہیں یہاں پہ آنے سے پہلے ان کا جو پارٹنرشپ جو محبت تھی وہ فرشتے کے ساتھ تھی، اور ان کو بھی دکھا دی گیا، مجھے بھی دکھا دیا گیا کہ جب یہ جائیں گی تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہوگا کہ فرشتوں کے ساتھ رہیں گی جس کے ساتھ وہ پہلے تھی، اور یا یہ کہ کوئی اور فیصلہ کرے. ہم تو یہیں سے اتنا تیار ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ خدا نے کہا تھا فرشتوں سے اور آسمانی مخلوق سے زاہد کو بتا دو سب کچھ، اسے سوائے ہم سے کوئی غرض نہیں ہے، اور کوئی غرض نہیں ہے، کوئی حیرانگی نہیں ہوگی. تو انہوں نے بتایا کہ تمہاری جو بیوی ہے جو وہ پہلے تھی وہ کیا ہوگا. تو ہم تو یہیں سے دیکھ چکے ہیں. میری بیوی نے کہا کہ ہم یہ فیصلہ میں جا کے اگلی دنیا میں کروں گی کہ میں کس کے ساتھ یا کیا کرنا چاہتی ہوں، کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. آمنا وصدقنا. ہم تو کھلے دل سے دنیا کو نکال کر، یہ سارے رشتے ناطے نکال کر اس کی ذات کو بسا بیٹھے اپنے اندر. تبھی تو ہم اندھے نہیں ہیں، ہر چیز کے مشاہدات ہمیں کرائے جا رہے ہیں. یہ جو اندھے ہیں ان کے دلوں کے اندر اور مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں، یہ خدا کے علاوہ اور بہت کچھ بھرا پڑا ہے، یار ان کو نہیں دکھایا جاتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہتے آپ کے منہ سوکھ گئے، کبھی ایک دیدار بھی نہیں ہوتا. یا پوچھ لیں وہاں جا کر کے، یا ان کے غلام ہی پوچھ لیں جا کے، یا ان کے آقا پوچھ لیں جا کے، یہ کیا معاملات ہو رہے ہیں. جو تھوڑے بہت ہی کھلتا ہے پردہ اپنے لیے کر لیتے ہیں، باقی پھر پردہ پھر بکھیر دیتے ہیں، نیچے لے آتے ہیں. تو کل بات ہوگی پھر دوبارہ. خدا حافظ.